उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और उनकी ज़िंदगी के ऊपर, और हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू में मौजूद हैं हमारे दो ख़ास मेहमान, जिनका मैं आपके सामने तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अशरफ साहब, जो किसी भी तरह से तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मंटो पर और फिक्शन पर अथॉरिटी रखते हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा। आप भी उर्दू अदब में बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपकी तहरीरों की ख़ास बात यह है कि आपने नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और उनकी ज़िंदगी के ऊपर कई मज़ामीन लिखे हैं और आपकी एक किताब भी आई है। तो नाज़रीन, आज हम इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और शायरी के ताल्लुक़ से एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने में जिन अहम शोरा ने अहम किरदार अदा किया है, उनमें नज़ीर अकबर आबादी का नाम बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की ख़ुसूसियत ये भी है कि उन्हें हम अवामी शायर कहते हैं। अवामी शायर कहने से मुराद ये है कि उन्होंने अपनी शायरी में अवाम के मसाइल को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। उन्हें अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी। यही वजह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के रस्म व रवाज और यहाँ के मज़ाहिब को बहुत खूबसूरती के साथ अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। अगर वो एक तरफ मुहर्रम, ईद, बकरीद, रमज़ान का जिक्र करते हैं, तो दूसरी तरफ होली, दिवाली, दशहरा और गुरु नानक जयंती का भी जिक्र अपनी शायरी में बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी हमारी मिली जुली तहज़ीब का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो आइए नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और उनकी ज़िंदगी पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर खालिद अशरफ साहब से। खालिद अशरफ साहब, ये बताइए कि नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी का जो इब्तदाई दौर है, उस इब्तदाई दौर के बारे में आप नाज़रीन को कुछ बताएं। देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नज़ीर अकबर आबादी उस दौर में पैदा हुए थे जब मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हो चुका था। औरंगज़ेब का इंतकाल 1707 में हुआ जी, और नज़ीर अकबर आबादी की उम्र थी 95 साल, बहुत लंबी उम्र। देहलवी थे वो, दरअसल अकबर आबादी नहीं थे। उनके नाना और नानी चूँकि आगरे में अकबर आबाद में थे, इसलिए वो अपने आप को अकबराबाद का हिजरत कर गए थे जी, बाकायदा। जी, हिजरत क्यों की? क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब थे। जी, 1830 में इंतकाल हुआ उनका। इसका मतलब ये कि 1725 के करीब उनकी पैदाइश विलादत हुई। जी, अब ये वो ज़माना है कि नादिर शाह का हमला, अहमद शाह अब्दाली का हमला, जाटों के हमले, रोहिलों के हमले, यानी दिल्ली एक ऐसा ख़जाना बन गया था जिसको जो चाहता था लूट लेता था। और बहुत सारा लिटरेचर हमारे यहाँ मिलता है, उससे पहले भी सौदा के यहाँ शहरा शोब, दूसरे लोगों के यहाँ शहरा शोब, वो पूरी तफसीलात मिलती हैं। तो नज़ीर के लिए हालात खुशगवार नहीं थे, और नज़ीर की ट्रेजडी ये है कि वो सारे हालात, इसी हालात में जीना पड़ा उनको। उसके बाद मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होती गई, और एक तरफ से मराठे, दूसरी तरफ से सिख, और तीसरी तरफ से फिर फाइनली अंग्रेज़, ब्रिटिशर्स। 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली फतेह की। ये सारी चीज़ें नज़ीर अकबर आबादी अपनी आंखों से देख रहे थे। और जाहिर है कि अब इसका असर दो तरीके से होता है इंसानी ज़िंदगी पे। एक तो ये है कि आदमी ख्वाजा मीर दर्द की तरह दुरूबीन हो जाता है,
یعنی آپ خانقاہ میں تصوف کے حوالے سے، تصوف کے سلسلے سے، صوفیہ کے سلسلے سے ایک ایسی ایسکیپ یا فرار کہوں گا میں اسے، اپنی شاعری، اپنی زندگی وہاں تک محدود کر لیتے ہیں، خانقاہ تک محدود ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور عوام کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ عوام کا اپنے ایک زندگی کا ٹیمپو ہوتا ہے جو بادشاہوں سے اور نوابوں سے اور راجاؤں سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہوتا ہے۔ جی جی تو نظیر نے سمجھنے کی بات یہ کہ دوسرا راستہ چنا۔ نظیر ہمارے پہلے عوامی شاعر ہیں، اس سے پہلے عوامی زندگی کے عکس ہمیں فائز دہلوی کے یہاں ملتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں ملتے ہیں، قائم چاند پوری کے یہاں ملتے ہیں، ہندوی اثرات بھی ملتے ہیں ہمارے یہاں، جعفر جٹلی کے یہاں ملتے ہیں۔ لیکن نظیر نے جس پیمانے پر عوامی زندگی کو اپنایا، وہ پیمانہ ہمارے ہاں جو اردو فارسی کی ایک اشرافیہ روایت تھی نا، ایک ایلیٹ ٹریڈیشن تھی، جی جی وہ اس کو سبورٹ کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے۔ اور نظیر ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا رشتہ عوام سے، عوامی زندگی سے میں جوڑتا ان ہے۔ کی عوامی شاعری کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ نذیر اکبر آبادی کا جو زمانہ تھا وہ ہماری سیاسی اور سماجی ابتری کا زمانہ تھا۔ مغلیہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو رہی تھی، انگریزوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، تو اس زمانے کا جو پورا ایک اثر رہا ان کی شاعری کے اوپر، اور اس زمانے کا کیا ماحول تھا، اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نادر شاہ کا حملہ 1739 میں ہوا اور نظیر کی پیدائش 1735 کی ہے، تو حالات بد سے بدتر ہوئے جا رہے تھے، اور دہلی میں رہنا خاص طور پر اس لیے اور زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ نظیر کے والد جو تھے وہ اس زمانے میں الور میں راجہ کے ہاں ملازم تھے، اور بغیر اپنی موجودگی کے وہ بیوی بچوں کو کیونکہ یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ آگرے لے گئے۔ آگرے کا حال دہلی سے بہرحال، کیونکہ نظیر نے آنکھ کھول کے جو ماحول دیکھا سیاسی یا سماجی، وہ انہوں نے آگرے کا حال دیکھا۔ اتنے بچپن میں جو دہلی میں ہوا وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یا ان کے یادداشت میں نہیں تھا۔ آگرے میں حالات یوں تو تھوڑے بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ ایک تو سورج مل جاٹ کے حملے لگاتار آگرے پہ ہوتے رہے تھے، اور آگرے دہلی سے جانے کے لیے جو شاہراہ تھی وہ اس میں آگرہ پڑتا تھا، اس کا اثر آگرے کے معاشی اور سیاسی حالات پر بہت خراب تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیے جب سیاسی اور معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیبی اور اخلاقی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس ماحول میں نظیر نے اپنی شاعری شروع کی، اور نظیر کیونکہ عوامی شاعر، جیسا کہ ابھی خالد صاحب نے کہا کہ وہ بالکل عوامی شاعر تھے اور دربارداری سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور انہوں نے عوام کو اپنے سے زیادہ قریب تر پایا اور ان پہ شاعری کی۔ تو عوام کے مسائل کا جو عوام ہے کے مسائل نہیں بلکہ ان کی عوام کی پوری زندگی، مطلب ان کی خوشیاں بھی اور ان کے غم۔ ایک سوال بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں جو پورا شاعری کا منظرنامہ ہے اس میں بہت سارے ان کے معاصرین ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پہ شاعری کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ نظیر نے عوامی مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا اور انہی عوامی مسائل کی وجہ سے آج مقبول ہیں وہ؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شاعری میں دو دھارے، دو اسٹریم چلتے رہے۔ ایک تو ہمارے یہاں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو فارسی کی اشرافیہ روایت ہے، روایت رہی ہے جو نوابین سے، بادشاہوں سے، امیروں سے، درباروں سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری روایت جو شاید اتنی مضبوط نہیں ہے، جس کو ہم نے بہت توجہ نہیں دی ہے، وہ عوامی روایت ہے، جس کا سلسلہ جعفر جٹلی سے، قائم چاند پوری، فائز دہلوی، آبرو، ان سب کے ہاں عوامی زندگی کے وہ نمونے ملتے ہیں جو فارسی ٹریڈیشن کو توڑتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کی جو ہندی ٹریڈیشن ہے، ظاہر ہے کہ ہندی ٹریڈیشن بھی بہت بڑی ہے، سنسکرت ٹریڈیشن، پھر برج بھاشا کی ٹریڈیشن ہے، پنجابی کی ٹریڈیشن ہے، یہ سارا ہمارا ورثہ ہے۔ تو اس سب کو لے کے نظیر اکبر آبادی نے میرے خیال میں اس کو توڑا ہے۔ نظیر کے ہاں، اور شاید یہ بھی تھا کہ نظیر ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کی کچھ مثالیں کہ کس طرح کی عوامی شاعری کی، کیا چیز ان کے شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ جی جس کا براہ راست جو ہے وہ جی میں عرض کرتا ہوں، جیسے سب سے پہلے
اس آدمی کو آگرے سے جتنی محبت ہے، جی جی آگرے کی تیراکی، جی جی آگرے کی ککڑی، تاج گنج کا روزہ، واہ آگرے کی کشتیاں، جی ریچھ کا بچہ، بھالو کا بچہ، کوئل کا بچہ، یہ ساری چیزیں نذیر کے یہاں آتی ہیں۔ بہت خوب۔ پھر ایک ان کے ہاں ایک روایت بھی مشہور ہے کہ کسی راجا نے ان کو بلایا ملازمت میں، تو راضی نہیں تھے، لیکن بمشکل بہت سارا پیسہ آفر کیا تو وہ جاتے تھے، لیکن بار بار پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے اور ایک جگہ جا کے رک گئے۔ تو اس راجا کے ملازم نے پوچھا کہ کیا بات آپ چلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھیا میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ تاج محل مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جی تو وہ اس طرح کا آدمی تھا، اور شاید کسی بڑے خاندان سے بہت زیادہ تاریخ ہمیں ملتی نہیں ہے نا، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی کہ تاریخ کے بہت سارے گوشے روشن نہیں ہیں، بہت سارے ریکارڈز نہیں ہیں، خاص طور پہ عوام کے ریکارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں، اشرافیہ کے بڑے لوگ کے۔ اب دیکھیے نا، غالب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غالب اعلیٰ خاندان کے ہیں، ماوراء النہر سے ان کا خاندان آیا تھا۔ پھر میر تقی میر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیادت پہ زور دیتے ہیں، اور بعد میں یہی پتہ چلا کہ دراصل وہ سید نہیں تھے۔ بہرحال ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ جی 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 تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بڑے بننا چاہتے ہیں، آپ کو بڑے شاعر کے طور پہ، بڑے ادیب کے طور پہ اسٹیبلش ہونے ہیں، تو ایک پیمانہ ہے کہ آپ کو کسی بڑے خاندان سے، اور باہر سے ایران سے یا عرب سے آپ کے خاندان عہد شاہ جہانی میں یا عہد عالمگیری میں آئے ہیں۔ نذیر کے پاس ایسی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، تو نذیر نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایک عوامی شاعری کے ذریعے۔ ککڑی، خربوزہ، پھسلن، برسات، کیچڑ، ہاں، اس طرح کے بارش۔ سینکڑوں الفاظ جو ہیں ان کی شاعری میں ہمیں الفاظ دکھائی کے دیتے ہیں۔ تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں جی، گا، جی، جی۔ الفاظ ہمارے ہاں 3 لوگ الفاظ کے لیے بہت مشہور ہیں۔ نذیر سب سے پہلے، عہد کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں، کسی معیار بندی نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرے میر انیس، اور تیسرے جوش ملی آبادی۔ جی جی اب میر انیس ظاہر ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن میر انیس کا کو ایک حدود میں رہنا تھا، ایک مذہبی حدود ہے، اس میں احترام، اس طرح کے سکھا کلچر ہے لکھنؤ کا، پھر ایک اس میں آپ کمزور لفظ استعمال نہیں کر سکتے، دہلی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ آگرے کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ نذیر کو یہ آزادی ہے، نذیر کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی جی۔ ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ، یہ جو ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ پیدا تو ہوئے دلی میں، جی خاندان اکبر آباد یعنی آگرہ کا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو اکبر آبادی کہا، دلی میں رہے، پلے بڑھے، سب کچھ دلی کا دیکھا؟ دہلی میں وہ اتنے زیادہ پلے بڑھے نہیں۔ 4 سال کے بچے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کی تہذیب کا کیا اثر قبول کرے گا؟ جی جی ان کی جو سمجھ کا، ان کے جو شعور کا دور تھا وہ آگرے میں گزرا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق 1738 میں وہ آگرے آ گئے تھے، جس وقت ان کی عمر 4 سال کی تھی، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی، کیونکہ والد کا انتقال ان کی کم سنی میں ہو گیا۔ آتے جاتے رہے نا، لیکن مستقل نہیں رہے۔ نہیں، دہلی پھر گئے ہی نہیں، گئی نہیں؟ جی نہیں، اچھا۔ کیونکہ والد ان کے الور میں ملازمت کرتے تھے، تو جب آتے تھے تو وہ آگرہ آتے تھے اور آگرے سے الور واپس چلے جاتے تھے۔ دہلی سے پھر ان کا تعلق رہا ہی نہیں، تو ان کی پوری تربیت جس ماحول میں ہوئی، ننیال تو پہلے ہی آگرے کا تھا، مادری زبان بھی آگرے والی ہی ٹھہری، کیونکہ بچہ زبان اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے، اسی لیے مادری زبان سے۔ تو اس پہ جو شاید عام طور پہ لوگ محسوس نہ کرتے ہوں کہ دہلی اور آگرے کی زبان میں جو باریک سا فرق ہے، وہ ہمیں نذیر کے یہاں نظر آتا ہے، اور اس کا مقابلہ اگر آپ دوسرے شاعروں سے کریں تو یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر آپ غور سے مان۔ انہوں نے حالات بھی وہی دیکھے۔ ایک اور بات عرض کروں گی میں کہ دہلی دارالسلطنت تھا، وہاں بادشاہ جیب سے بھی تھے، لیکن بادشاہ تھے۔ آگرے میں ایسا کچھ نہیں تھا، آگرے میں صرف عمرا تھے، یا یہ کہ کچھ سیٹھ ساہوکار وغیرہ تھے جن سے بڑے اچھے تعلقات جن سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور کیونکہ یہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے، اس لیے ان سب کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے۔ خالد اشرف صاحب، ایک جو سب سے اہم بات ہے اور جس کا اظہار بہت ضروری ہے موجودہ ماحول میں، اور ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے اردو شاعری کے حوالے سے، کمپوزٹ کلچر، مشترکہ تہذیب، گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی تہذیب کی علامت۔ تو یہ سب چیزیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جی بے شک۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنی مثالیں ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ بتائیں کہ وہ کیا کمپوزٹ کلچر تھا جس نے اتنا متاثر کیا نذیر اکبر آبادی کو؟ دیکھیے، میں یہ عرض کروں کہ
جہاں تک ہماری تحقیق ہے عبدالغفور شہباز کی کتاب سب سے پہلے آئی، اور دیکھیے اشرافیہ کا دباؤ کس قدر ہے کہ وہ ان کی کتاب اور ان کا کلام سن 1900 تک نہیں چھپا، جی مطبعہ نول کشور سے چھپا، وہ بھی دلی سے آگرے سے نہیں چھپا۔ ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے، یعنی لکھنؤ والوں نے، لکھنؤ نے نظیر کو اپنایا۔ لکھنؤ کا اپنا ایک رنگ تو تھا ہی تھا، لیکن لکھنؤ میں ایک پھکڑ پن بھی تھا، تو جس کو نظیر اکبر آبادی سوٹ کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عوامی ٹریڈیشن تھی، نظیر اکبر آبادی خود ایک شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو موضوعات ہیں، سب سے بڑا موضوع تو ان کا شری کرشن جی ہے۔ جس قدر انہوں نے شری کرشن جی پر لکھا ہے، اتنا میرے خیال میں اردو میں کیا شاید ہندی میں بھی کسی شاعر نے، جو بڑے بڑے شاعر ہندی کے ہیں، اتنا بڑا نہیں لکھا ہوگا، چونکہ شری کرشن اس برج بھومی کے سب سے بڑے ہیرو تھے۔ پھر گرو نانک، جو ظاہر ہے کہ بہت دور کے تھے، لیکن ایک فرقے سے، ایک مذہب سے جو نیا نیا بن رہا تھا، فارم ہو رہا تھا ابھی، سکھزم، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کسی کرسچن ہیرو کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا، تو ایک طرح کا شاید ان کے اندر یہ احساس بھی رہا ہو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں زبردستی ہمارے ملک پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تو بہت پہلے آ گئی تھی، جہانگیر کے زمانے میں آ گئی تھی۔ نا کہ دو تہذیبوں کا اثر صاف تھا، تو ایک بہت ہندو صاف تہذیب اور مسلم تہذیب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو جو ڈومیننٹ تہذیبیں جی، تھیں، ہاں۔ ہندو تہذیب جیسا آپ نے فرمایا اور مسلم تہذیب، نظیر کو یہ لگتا تھا کہ ان دونوں کے ملے بغیر ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور باقاعدہ ایک ان کی کلام کی سیاست تھی۔ بظاہر وہ ایک سیاسی آدمی نہیں تھے، ایک سیدھے سادے معلم تھے، لکھا بھی انہوں نے کہ ایک سیدھا سادہ سا معلم ہوں، معمولی بچوں کو پڑھاتا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ایک مفکر تھے۔ جعفری صاحبہ، یہ ایک بات جو ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ غیر مسلم ساہوکاروں، سیٹھوں سے ان کے تعلقات تھے، اور جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی بھی کتاب کو جب ہم نے دیکھا اور اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم شاگرد بھی ان کے بہت تھے، بڑی تعداد تھی، تو میں چاہتا کہ ان غیر مسلم شاگردوں کے بارے میں آپ کچھ اختصار کے ساتھ بتائیں ناظرین کو۔ غیر مسلم جو طالب علم یا ان کے شاگرد تھے، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف بڑے آدمیوں کے بچے ہی نہیں تھے، جی جی، مطلب وہ ایک ایسے قلندر مزاج انسان تھے کہ جو بھی علم کا طالب ان کے پاس پہنچ جاتا تھا وہ اس کو نوازتے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے، ان کے عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے کہ ان کے گھر کے آگے ایک نیم کا پیڑ تھا، اور جس کے نیچے وہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، اور لیکن بڑے ساہوکاروں وغیرہ کے گھر وہ جاتے تھے۔ اور ابھی آپ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ مثال اس کی کیا ہوگی کہ نظیر اکثر دوپہر کا کھانا اپنے ہندو شاگردوں کے کھاتے تھے، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ یا کسی بھی تفریق کوئی نہیں۔ اور جیسے کہ ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہے کہ ہندو اثرات ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں، مطلب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کنہیا جی پر یا ہر کی تعریف میں، یا مہادیو کا بیاہ ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے، بلدیو جی پر، اور جی درگا پہ، ان سب پہ ان کی نظمیں ہیں۔ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ مسلم تیوہاروں کا ذکر کم کیا ہے، ہندو تیوہاروں کا ذکر زیادہ ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، عید پہ ان کی 2 نظمیں ہیں، ایک شب برات پر ہے، ایک آنکھ ملتے ہیں، محرم کا ذکر کچھ ملتا ہے، ذکر لکھتا رکھتا ہے جیسے، لیکن عنوان دے کے الگ سے نہیں ہے، ذکر ہے۔ ہولی پہ ان کی 9 نظمیں، دیوالی پہ ان کی 3 نظمیں ہیں، اور بسنت پہ ان کی نظم ہے، اور یہ جو جنم کنہیا اور بلدیو جی کا میلہ، اور یہ جنماشٹمی، راکھی، ان سب کے اوپر۔ اچھا اس کا مجھے جعفری صاحب، میں چاہوں گا کہ ان نظموں پہ بھی آپ سے کچھ سنیں، کچھ مثالیں آپ دیں ان کے اشعار پڑھ کے، لیکن خالد اشرف صاحب، ایک نظموں سے پہلے میں چاہوں گا کہ غزلوں کا بھی تو احترام اس دور میں بہت رہا ہے، اور ان کے جو معاصرین ہیں ان میں بہت سارے شعراء ایسے بھی تھے۔ تھوڑا پہلے چلے جائیے تو میر تقی میر کی پوری شاعری جو ہے وہ ایک، بلکہ انہیں غزل کا آبرو کہا جاتا ہے۔ تو نظیر کی جو غزلیں ہیں اس پر آپ کچھ خیالات کا اظہار کریں کہ کس طرح کی غزلیں؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ حالانکہ نظیر اپنی نظموں کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ نظیر بنیادی طور پر نظم کا شاعر ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ وہ کہیں میر کے اور غالب کے بیچ میں دب گئے،
ان کی غزلوں میں جس طرح گفتگو کی جانی چاہیے تھی ہوئی نہیں ہے، غزلوں کی تعداد بھی کم ہے. فارسی کی غزل کی روایت ہے اور فارسی غزلیں بھی ہیں نظیر کی، ان میں پوری طرح رچے بسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو 2 شعر سناؤں گا. ضرور ضرور. جیسے کہتے ہیں کہ صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا، صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا، گر پھوٹ کے رویا تو میرے پاؤں کا چھالا. ایک شعر تو یہ ہے. اور دوسرا شعر بڑے مزے کا ہے، کتنا مشہور شعر ہے یہ، ہم لوگ بچپن سے ٹیکسٹ بک وغیرہ میں میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا دیا. تو مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ نظیر کے سامنے کئی طرح کی ٹریڈیشن ہے اور نظیر ان ٹریڈیشنز کو، ان روایتوں کو الگ الگ نہیں کرتے بلکہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ان کی شاعری میں جو کمپوزٹ فنکاری ہے وہ ان کے کمپوزٹ نظریے کی دین ہے. ایک طرف فارسی غزل، دوسری طرف اردو غزل، تیسری طرف ہندی آمیز نظمیں، پنجابی کے الفاظ بھی بہت سارے ہیں نظیر کے ہاں. تو نظیر خود اتنے بڑے کہنا چاہیے کہ مفکر تھے کہ وہ اتنے بڑے ایک فلسفیانہ نظام کو، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہندوستان میں ایک کلچر نہیں کلچرز ہیں. یہاں کے کلائمیٹ، یہاں کے موسم میں اتنا فرق ہے، یہاں کے لباس، یہاں کے کھانے، یہاں کے پھل، یہاں کے پھول، یہاں کے موسم، یہاں کے دریا، یہاں کی ندیاں، یہاں کے سمندر. نظیر ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ نظیر کا کمال ہے کہ نظیر کی جو فکر ہے فن کے حوالے سے اور موضوعات کے حوالے سے جس قدر وسیع ہے، میں یہ کہوں کہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے شاعر وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. تو غزل کی دنیا میں بھی ان کا ایک بہت ہی رسپیکٹ، بالکل غزل ان کی اہم ہے اور خاصی اہم ہے. بہت خوب. نعیمہ جعفری صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار آپ پڑھ کر کے ہمارے ناظرین کو سنائیں کہ وہ اشعار کے جس میں مذہب کا احترام، ملی جلی تہذیب کا ذکر، تیوہاروں کا ذکر موجود ہے. شری کرشن کی ایک نظم کے کچھ اشعار میں پیش کروں گی. جی جی جی. اور اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ ان 4 مصروں میں نظیر نے شری کرشن کے جتنے نام گنائے ہیں اتنے شاید ہندی والوں نے بھی نہیں گنائے ہوں گے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا احترام کرتے تھے بلکہ ان کی نالج یا ان کی معلومات بھی ان کے سلسلے میں بہت گہرائی تک تھیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں، تعریف کروں میں اب کیا کیا اس مرلی دھرن بجیا کی، بہت خوب، نت سیوا کنج پھریا کی اور بن بن گو چریا کی، گوپال بہاری بنواری دگ بھرنا مہر کریا کی، گردھاری سندر شام برن اور پنڈر جوگی بھیا کی. یہ سارے کشن جی کے نام ہیں. بہت خوب، بہت. یہ لیلا ہے اس نند للن من موہن جسمت چھیا کی، رکھ دھیان سنو ڈندوت کرو جے بولو کرشن کنہیا کی. بہت خوب، بہت خوب. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے جیسے بہت سے لوگ اس میں جسمت چھیا اور نند للن، یہ ایک پورا ان کا ایک طرح سے تاریخ آ جاتی ہے کہ وہ نند کے گھر میں پیدا ہوئے اور یشودا جسے کہ جسودا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کی پرورش کی. تو اس حوالے سے سارے نام اس میں. بہت اچھا. ڈاکٹر خالد اشرف صاحب، چونکہ جو ہمارا پورا ابھی آج کا جو شعری منظرنامہ ہے اور آج کا جو سماج ہے، سب پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. فکشن کے تعلق سے بھی آپ لکھتے رہے ہیں، آپ کرٹیک ہیں ایک اچھے. وہ دور اور اس دور میں کس طرح کا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو چھوٹ گئی ہے کہنے سے، وہ شہر آشوب کے تعلق سے مجھے کہنی تھی کہ جب نظیر یہ کہتے ہیں کہ 36 پیشے والوں کا ہے کاروبار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، اور آخر میں کہتے ہیں کہ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، صوفی کہو دبیر کہو آگرے کا ہے، اس واسطے اس نے لکھے 5-4 بند. تو وہ ایک اس سیاسی اور معاشی صورتحال کو ڈپٹ کرتے ہیں اور اس پہ افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ جب بہت سے لوگوں کا کاروبار اور روزگار اس دور کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا کتنا مختلف ہو گیا زمانہ. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ بظاہر سماج میں گلیمر بہت ہے، چمک بہت ہے، لیکن اگر عوامی سطح پہ آپ جائیں گے تو بہت طرح کی کرائسس آج بھی موجود ہے. اور جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا کرائسس ہے وہ کرائسس ہے ہمارے قومی اتحاد کا. تو جس کے بہت بڑے علمبردار تھے نظیر اکبر آبادی. نظیر اس کے سے بڑے علمبردار تھے. تو اس قومی اتحاد کو، اس نیشنل انٹیگریشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال میں آج جتنی ضرورت نظیر اکبر آبادی کی ہے،
آپ مجھے معاف کیجیے گا اتنی ضرورت شاید اقبال کی، میر کی اور مرزا غالب کی نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت کیونکہ اچھی. جو ویلیو سسٹم انہوں نے جی 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 پروپوگیٹ کیا تھا، جس ویلیو سسٹم کی وہ وکالت اور دلالت کرتے ہیں، اس کی آج اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے، میرا خیال یہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ان کی پوئٹری کو ہم جتنا پروموٹ کر سکیں، فروغ دے سکیں، وہ زیادہ اہم ہے. میں بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو شاعری ہے، چونکہ آپ نے ان کی شاعری کے تعلق سے کام کیا، آپ کی کتاب ہے، آج کی جو شاعری ہے اور اس وقت کی جو شاعری ہے، اس میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. جی جی. نظیر نے اپنے دور میں جو شاعری کی وہ اپنے دور سے کہیں آگے کی تھی، اور اسی لیے اس زمانے میں ایک خاص طبقے نے ان کی پذیرائی نہیں کی. حالانکہ عوام میں ان کے بہت وہ مقبول تھے، اور ان کی مقبولیت اس زمانے میں بہت تھی. اور آج بھی کچھ شاعری ایسی ہو رہی ہے کہ جسے ہم شاعری نہیں مانتے، جیسے نظیر کے دور میں نظیر کی شاعری کو لوگوں نے نہیں مانا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں شاید ان شاعروں کو، جنہیں اب ہم غیر شاعر سمجھ رہے ہیں، کچھ مقبولیت حاصل کرنے مل جائے. تو کیا عوامی موضوعات آج کی شاعری میں آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے؟ جی دکھائی دیتے ہیں کافی. یہ آپ میرا خیال ہے شاید موقع نہیں ہے، لیکن یہ ریپ آپ نے سنا ہوگا. اس کے جو الفاظ پہ اگر آپ غور کیجئے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اسی زمانے کے میں جو ہو رہا ہے، کہ اس میں یہ ٹریفک چالان کی بھی بات آ جاتی ہے، اور وکیلوں کے برے برتاؤ کی بھی بات آ جاتی ہے، اور جس کو سن کے ہم یہ کہتے ہیں یہ کیا شاعری ہے. لیکن اس زمانے میں شاید نظیر کی شاعری کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا، اسی لیے ان کو کوئی نام نہیں ملا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت فرق نہیں، ہر دور میں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دور کے آگے کی شاعری کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ، ڈاکٹر خالد اشرف صاحب، چونکہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری، وہ دور، وہ عہد، یہ کینوس اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں بہت ساری باتیں آ بھی گئیں، کچھ چھوٹ بھی گئیں. کبھی آپ سے اور بھی گفتگو ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اور بہت ساری باتیں نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے تعلق سے، اس عہد کے تعلق سے آپ سے ضرور سنیں. تو ناظرین، آج آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے نذیر اکبر آبادی کی شاعری، ان کی زندگی اور اس عہد کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں دو خاص مہمان تھے، ڈاکٹر خالد اشرف اور ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ. تو اگلے ایپیسوڈ پہ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارِ میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.